हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे, आमीन, और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का और अपने दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, इसी तरह मेरे साथ तावन करते रहिएगा, इसी तरह मेरी कहानियों को लाइक करते रहिएगा। आपका तावन मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। इसी तरह मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, राजपूत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसको फैलाते जाएं आगे अपने तमाम दोस्तों में, हर किसी तक इस चैनल को पहुंचाएं। उनको बताएं कि इसमें रंगारंग कहानियां हैं, दिलचस्प कहानियां हैं, खौफ से बड़ी कहानियां हैं, प्यार से बड़ी कहानियां हैं, चाहतों में डूबी हुई कहानियां हैं। सभी कुछ बताएं उनको। तो पेशे हिदमत है, वो कौन था, किस नंबर 56, इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। हमारी ज़िंदगियां बदल चुकी थी, खुशी हो रही थी, अल्लाह ताला ने हमें हदायत दे दी थी, और ये हदायत जो मिली थी हम खोना नहीं चाहते थे, दोबारा शैतान के शिकंजे में आना नहीं चाहते थे। यही हमारी कोशिश थी, यही हमारी कोशिश थी। ये गोलूबानों के आने से ये सभी कुछ हुआ था, वरना हम जानते थे अपनी ज़िंदगियों को, जानती थी, अच्छी तरह जानती थी, बेइंतहा अच्छी तरह जानती थी किस कदर गनौनी हमारी ज़िंदगियां थी, किस कदर गिरी हुई, बस ऐसे कह लें कि जैसे नापसंदीदा हम औरतें थीं, कुछ भी ना देखती थीं, अपनी लज्जतों के लिए सभी कुछ करती जाती थीं। ये लज्जतें जो शैतानी थीं, बुजुर्गों ने सही कहा था, वो बड़ा कुछ जानते थे, बेइंतहा जानते थे। अल्लाह ताला ने उनके दिल को रोशन किया था, दिलों के भेदों को जान लेते थे। ये ताकतें अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, किसी किसी को देता है। वो देख लेते थे कि इनके दिलों में क्या है। हमारा भी बता दिया था कि हम बुरी तरह शैतान के शिकंजे में हैं। वो हमें अपनी नाच नचाता है, हमें ऐसी लफ्ज़ों में डुबो देता है कि बस उसी में डूबी रहती थी, उसी में डूबी रहती थी और खुश होती थी, इंतहाई खुश होती थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था, सोचना चाहिए था, हमें सोचना चाहिए था कि ये मुख्तसर सी ज़िंदगी, छोटी सी ज़िंदगी, कुछ सालों की ज़िंदगी, आखिरत की उस ज़िंदगी को जिसको हम बुला बैठे थे, जिसको ज़रा भी याद ना करते थे, बस यही कहते थे कि जब तक ज़िंदा हो एंजॉय करो, ज़िंदगी को एंजॉय करो, खूब एंजॉय करो। ये भूल गई थी हम कि मरने के बाद मौत तो हमें भी आनी थी, हर किसी को आनी है। जो पैदा हुआ उसको मौत ने ज़ायका चखना है, उसने मौत का ज़ायका चखना है। किसी ने ज़िंदा नहीं रहना। ये खुदा ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है, इतनी बड़ी कायनात बनाई है, इसको खुद फना होना है, एक ना एक दिन इसको फना होना है।
ستارے ٹوٹ جائیں گے، سامان کو لپیٹ لیا جائے گا، زلزلے آئیں گے، شدید زلزلے آئیں گے۔ وہ دن بڑا ساحت ہوگا، بے انتہا ساحت ہوگا۔ بے انتہا ساحت ہوگا، اور پھر آخرت کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی، جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی بھی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ ایک ہی دعا تھی اب ایک ہی دعا تھی، یا اللہ پاک اپنے بندوں میں رکھنا، اپنے ان بندوں میں رکھنا جو تجھے بے انتہا پسند ہیں، بے انتہا پسند ہیں۔ دوبارہ گمراہی کی طرف اگر جائیں بھی تو بس بچا لینا، اپنی رحمت کے دروازے کھول کے رکھنا ہمارے لیے، اپنی رحمت کے دروازے کھول کے رکھنا۔ یا اللہ پاک تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری رحمت ہی چاہیے، تیری رحمت کے بس بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمیں۔ وہ سلسلہ صبح ہوتی نماز میں بس سجدے میں گر جاتی، نماز ادا کرنے کے بعد وہ کلام پاک کا سلسلہ شروع کر دیتی۔ یہ سب گنوں بول بانوں کرتی تھی، حافظ قرآن تھی، ان کی زبان میں ایک ایسا اثر تھا کہ بس جب کلام پاک پڑھنا شروع کرتی تو پھر ہر سننے والے کو اپنی آواز میں ڈبو لیتی، اس انداز میں پڑھتی کہ سننے والا بس سبھی کچھ بھول کر اس کی طرف متوجہ ہوتا رہتا۔ آج بھی فجر کے بعد تلاوت کلام پاک ہوتی رہی، ہم غور سے سنتے رہے، ڈوبتے چلے گئے۔ جب فارغ ہوئی تو جو میرے اندر سوال تھے، کل والے سوال، جو واقعہ انہوں نے سنایا تھا، خواجہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ سنایا تھا، وہ میرے اندر موجود تھا۔ میں نے پوچھ لیا، میں کہا گل بانو، ایک بچہ جس کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، ان کے والدین کا کیا حشر ہوگا، کیسے جی پا رہے ہوں گے وہ۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، ناز آپ صحیح، آپ نے صحیح سوال کیا ہے۔ ان کے والد ان کو پوری زندگی جب تک وہ زندہ رہے تھے، جب تک ان سے ملے نہ تھے، یقین ہی نہ آیا تھا۔ وہ کہتے تھے نہیں، تم لوگ جھوٹے ہو، اپنے بچوں سے کہتے تھے تم لوگ جھوٹے ہو، تمہاری باتیں مجھے مطمئن نہیں کر سکیں، میں مطمئن نہیں ہوں، میرا یوسف زندہ ہے، بس تم چھپا رہے ہو مجھ سے تم چھپا رہے ہو۔ ہر روز انتظار کرتے تھے، ان کی راہوں میں بیٹھے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی بنائی چلی گئی، جو روشن آنکھیں تھیں بس اس کی روشنی ختم ہو گئی تھی، لیکن ایک ہی ان کو انتظار تھا کہ میرا یوسف واپس آئے گا، ایک نہ ایک دن واپس آئے گا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، میرے بچے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے، اس کو کوئی بلا کھا گئی ہے،
کوئی جانور کھا گیا ہے، ہونہار درندہ کھا گیا ہے. غلط بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں وہ. میں نہیں یقین کر سکتا ان کی باتوں پہ، میں کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا دل گواہی دیتا ہے. وہ خود بھی تو پیغمبر تھے نا، خود بھی پیغمبر تھے. اور سب کو جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اور جب اطلاع ملی ان کو کہ حضرت ان کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، تو ان کی ایسی کیفیت ہو گئی، ایسی کیفیت ہو گئی کہ بس وہی ایک ہی لفظ بولتے تھے، مجھے ان تک پہنچاؤ، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور ادھر حضرت زلیخا جو تھی، جو ان کے بس ان کے حسن میں گرفتار تھی، جو حسن میں گرفتار تھی، ان کی دیوانی تھی، جو عشق میں گرفتار ہو گئی تھی. رسوائی ان کا جو ملی تھی ان کو، رسوائی وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تھی. جدھر بھی جاتے ان کو تانے ملتے. رسوائی کو برداشت کرتی رہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ نہ بولی تھی، وہ چہرہ نہ بولی تھی، ان کے عشق سے باہر نہ نکل سکی تھی، ان کے عشق سے باہر نہ نکل سکی تھی. حالانکہ رسوائی کو اپنے اوپر جو بیتی تھی، جو رسوا کیا گیا تھا، بدنام کیا گیا تھا، بے انتہا بدنام کیا گیا تھا، ان کو اس بدنامی کو بچانے کے لیے اپنی ان عورتوں کو جو بسر عام بازاروں میں ہر جگہ بدنام کرتی تھیں، ان کو دکھانے کے لیے ایک محفل کو بہت بڑی دعوت کا اہتمام کر دیا تھا انہوں نے، صرف دکھانے کے لیے کہ کیا بیتی ہے ان کے اوپر. جب وہ میرے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں گی تو کیا بیتے گی ان کے اوپر، جب وہ ان کے حسن کو دیکھے تھے کہ تب کیا بیتے گی ان کے اوپر. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن معمولی نہ تھا. یہ دیکھو نا، جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی ہم لوگ لگے پھرتے ہیں، بڑے بڑے حسین لوگ پھرتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کا حسن ہمارے حسنوں سے 10 گنا بڑھ کر تھا. حسین سے حسین جو آج کل انسان ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، جتنا بھی حسین ہے، وہ 10 گنا ان کا حسن بڑھ کر تھا. اس قدر حسین تھے، خدا نے اس قدر حسین پیدا کیا تھا ان کو. بے انتہا حسین تھے. اور جب دعوت کا اہتمام کیا گیا، ان کے آگے پھل رکھ دیے گئے تاکہ وہ پھلوں سے انجوائے کریں، اپنے آپ کو کھائیں، پھلوں کو انجوائے کریں، کھائیں پئیں. پھر جس مقصد کے لیے دعوت کی تھی اسی مقصد کی طرف آ گئی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو سنوار کر شہزادے کے روپ میں سامنے لے آئی تھی. جب عورتوں نے دیکھا، اس کے دوستوں نے دیکھا، وہ ان عورتوں نے دیکھا جو ان کو بدنام کرتی تھیں، بس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہ گئی، ان کو دیکھتی رہ گئی، انہی کی طرف دیکھتی رہی. یہ بھی نہ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں. چھریاں بجائے کے ہاتھ میں پکڑے فروٹ کو کاٹنے کے، ان کے ہاتھوں کو کاٹتی جا رہی تھی. بے خبر تھی وہ. بس یہی اس نے دکھانا تھا، زلیخا نے یہی دکھانا تھا
आए, चक्कर लगा कर वापस चले गए। जब औरतों ने अपने हाथों को देखा तो चीख उठी, ये क्या हो गया, हमारे साथ ये क्या हो गया। हम तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में इस कदर गिरफ्तार हो गई थी, इस कदर डूब गई थी, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला कि हम अपने हाथों को काट रही हैं, अपनी उंगलियों को काट रही हैं। तब जुलेहा ने कहा था, देख लिया तुम लोगों ने, देख लिया तुमने, तुम लोग मुझे बदनाम करती है ना, रसवा करती हो, एक झलक तुमने देखी तो तुम्हारी ये हालत हो गई। जिसके पास बचपन से वो शहजादा रह रहा हो, उसकी क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। उसके इश्क में डूबे ना तो क्या करे, फिर बताओ क्या करे। बड़ा कुछ समझाती थी वो, बदनामी को ख़त्म करने के लिए, रसवाई को ख़त्म करने के लिए बड़ा बड़ा कुछ करती थी, लेकिन बदनाम तो हो गई थी, वो रसवा हो चुकी थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता जा रहा था, ऐसे ही चला था, ऐसे ही चला था। बस खुदा ने वो खेल बहा दे थे, उनको दिखा दिए थे। एक बूढ़ी औरत को दोबारा जवान कर दिया था। उनकी आंखों को, जिनमें रोशनी ख़त्म हो गई चुकी, देख ना पाती थी किसी को भी, रोशन कर दी आंखें, हसीन हो गई, हसीनो जमील हो गई। लेकिन वो बुत परस्त इंसान, वो बुत परस्त इंसान जो बुतों को अपना खुदा मानते थे, बुतों के खुदा मानते थे, मान ना लाए थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर मान ना लाए थे, उनके पैगंबरी को मान ना लाए थे। कह रहे थे बस हमारे यही खुदा हैं, यही खुदा हैं, यही खुदा हैं। गलत कहते थे वो, एक ही खुदा है, एक ही खुदा है, बस एक ही खुदा है। सुन लो, तुम भी सुन लो सभी, एक ही खुदा है, रिज़्क़ देने वाला, ज़िंदगी मौत देने वाला, अपनी रहमत की बारिश करने वाला, तुम्हारे दिलों को देखने वाला, तुम्हारे दिलों के अंदर क्या है सभी कुछ देखता है। वो एक एक चीज़ को देखता है, जो तुम सोचते हो वो भी जानता है, जो तुम करना चाहते हो वो भी जानता है, जो तुम करते हो वो भी जानता है, सभी कुछ तो जानता है। वो खुद ही कहता है, वो खुदा खुद ही कहता है कि मैं तुम्हारी शाह रख से भी ज़्यादा करीब हूँ, तुम्हारी शाह रख से भी ज़्यादा करीब हूँ। हम किन चक्रों में पड़े हैं, किस चक्रों में पड़े हैं, किन रस्सों में पड़े हुए हैं। सोचो, अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचो, उस ज़िंदगी का सोचो जहाँ मौत नहीं है, उस ज़िंदगी का सोचो जहाँ मौत नहीं है। क्या तुम बर्दाश्त करोगी कि एक चींटी, एक छोटी सी चींटी तुम्हें काटे? बर्दाश्त कर लोगी उनकी तो उसकी तकलीफ़? नहीं, तड़प उठोगी, तुम्हारा पूरा जिस्म बस उसमें तड़प पैदा हो जाएगी। तो वो आग, दोज़ख की वो आग जो दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा है, क्या बर्दाश्त कर पाओगी? क्या बर्दाश्त कर पाओगी? एक सेकंड के लिए तुम ये इस आग के ऊपर अपने हाथ रखो, जल जाएंगे। तो वो आग जिसमें फेंका जाएगा, वो आग जो जिसके ऊपर फेंका जाएगा, वो जिसमें हमेशा रहोगे। डरो, डरो,
کہ خدا تعالیٰ سے رحمت مانگو، بس اپنی رحمت مانگو. زندہ رہو تو خدا تعالیٰ کی یاد میں رہو. مرنے لگو تو بس ایک ہی چیز تمہارے لبوں پر ہونی چاہیے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ جاری ہونا چاہیے، یہ کلمہ جاری ہونا چاہیے. مرتے ہوئے جب یہ کلمہ نصیب ہو جائے گا تو وہ اپنا رستہ، وہ اپنا مقام جنت میں دیکھ لے گا. وہ انسان اپنا مقام جنت میں دیکھ لے گا. کوشش کرو بچاؤ اپنے آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. وہ ہمیں ہدایت دینے آئے تھے، اور ہمیشہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. خدا تعالیٰ نے پیغمبری کے دروازے بند کر دیے ہیں. بس وہی ہمارے آخری پیغمبر ہیں، وہی آخری پیغمبر ہیں. دروازے بند کر دیے ہیں خدا نے، اور کہہ دیا ہے، اور یہ لفظ کہہ دیے ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا، جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، اس کے اوپر عمل کرو، اسی کے اوپر عمل کرو. ہم بھٹک گئے ہیں. کس چیز کے عمل کرتے ہیں؟ کس سنت پر چلتے ہیں؟ ہم کس سنت پر چلتے ہیں؟ سبھی کچھ بلا چکے ہیں، سبھی کچھ بلا چکے ہیں. شیطان کے نرگے میں پھنسے ہوئے ہیں، بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. نکلو بس نکلو. اگر تو پانی پیو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سنت کے جو جیسے انہوں نے پیا تھا، جیسے انہوں نے فرمان دیا ویسے پیو تو ثواب لکھا جائے گا. کیا بتاؤں. مجھے بڑا کچھ سکھایا گیا تھا، تعلیم دی گئی تھی، یہی تعلیم دی گئی تھی. لیکن میرے اندر بھی شیطان فار ہو گیا تھا، میرے اندر بھی شیطان آ گیا تھا. اور ایسا مجھے اس قدر بس گنونے انداز میں آیا تھا کہ جو میری سوچ سے باہر تھا. ایسی خواہش میرے اندر پیدا کر دی تھی اس نے، ایسی خواہش پیدا کر دی تھی کہ اب سوچتی ہوں تو وحشت ہوتی ہے اپنے آپ سے. یہ سوچ آئی تھی میری. شیطان نے مجھے اس قدر گرا دیا تھا مجھے. اگر میں عمل کر لیتی اس کی جو مجھے بہکاوے میں ایسا لے آیا تھا اگر میں مکمل طور پر عمل کر لیتی تو شاید ذلت کی موت مرتی. یہ بزرگ ہے نا، اللہ والے ہیں. ان کی ایک بات پر جب میں غور کرتی ہوں نا تو یوں لگتا ہے جیسے یہ ہمارے لیے روشنی پیدا کر کے لایا ہے. ہمارے دلوں کو روشن کرنے آئے ہیں. ہمارے دلوں میں وہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں جو ہمیں سکھایا گیا تھا. ہمیں بتاتے تھے کہ ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرو، اجر پاؤ گے، بے انتہا اجر پاؤ گے.
کن لفظوں میں پڑے ہیں، کن لفظوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. دلوں کو روشن کر لو بس. خدا کی یاد کو اس قدر اپنے دلوں میں سنبھالو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تو کوئی ایسا لمحہ نہ گزر جائے کہ جو خدا کی یاد سے باہر ہو، جو خدا کی یاد سے باہر ہو. لذتیں ملیں گی آپ کو، وہ لذتیں ملیں گی جن کا آپ سوچ بھی نہ سکتی. سوچو گے، سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہے. پتہ ہے جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تاج پہنائیں گے، ان کو ایسے لباس پہنائیں گے جو انہوں نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں گے. ایسے تاہم تو ہوں گے جن پر بیٹھیں گے وہ. یہاں خدا تعالیٰ نے شراب کو منع فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ شراب نوشی مت کرو، یہ گناہ ہے. ادھر شراب پر پابندی نہ ہوگی. وہ ایسی بات سرور دینے والی کیا ہے. دودھ کی نہریں بہتی نظر آئیں گی آپ کو. جنت میں دودھ کی نہریں بہتی نظر آئیں گی، شہد کی نہریں بہتی نظر آئیں گی. ایسے ایسے مناظر دیکھو گی، ایسے ایسے مناظر دیکھو گی کہ بس انہی مناظروں میں ڈوبتی جاؤ گی، انہی مناظروں میں ڈوبتی جاؤ گی. لیکن اس کے لیے میں خدا کے قریب ہونا ہے. ہمیں خدا کے قریب ہونا ہے، بس خدا کے قریب ہونا ہے. اس کی رحمت کو طلب کرتے رہنا ہے، اسی کی رحمت کو طلب کرتے رہنا ہے. غافل مت ہونا، کبھی بھی غافل مت ہونا. سیکھو بس. خدا کے بارے میں جانو، خدا کی رحمت کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو. اسی میں خدا کی نشانیاں ہیں. خدا تو کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بنایا اس میں نشانیاں ہیں میری. غور کرو ان کے اوپر. چلو نہ تم اپنے اوپر غور کرو. کیا تمہارا چہرہ وہی ہے نا جو بچپن میں تھا؟ وہی چہرہ ہے نا؟ ہاں وہی چہرہ. لیکن دیکھو خدا کی قدرت دیکھو. بچپن میں بھی وہی چہرہ تھا، اب بھی وہی چہرہ ہے. بچپن میں جو چہرہ تھا وہ بھی اب بھی ہے. لیکن پتہ چل رہا ہے کہ تمہارے اندر بڑھاپا ہے. تمہاری شکل بتاتی ہے، صورت بتاتی ہے کہ بوڑھی ہو. میرا چہرہ بتاتا ہے کہ میں کس عمر میں ہوں. چہرے وہی ہیں، انہی چہروں سے ہم ایک دوسرے کی عمروں کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ینگ ہے، وہ جوان ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ انتہائی بوڑھا ہے. چہرے تو وہی ہے نا. بڑی پتہ کی بات کرتی تھی اس نے، بڑی پتہ کی بات کرتی تھی. واقعی ایسا تھا. چہرے ایک جیسے تھے، چہرے ویسے ہی تھے جو خدا نے بنائے تھے، اور اسی میں عمر تھی. جوان تھا، چہرہ بھی تھا لیکن جوانی تھی. کہنے لگی تم بولتی نا، تم جو بولتی ہو، زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں، جو آواز نکلتی ہے، کیا سما کی اور تمہاری آواز ایک جیسی ہے؟ نہیں.
خلق بھی وہی ہے، زبان بھی وہی ہے، آوازیں مختلف ہیں، تم آوازوں سے پہچانی جاتی ہو، میری آواز مختلف ہے، تمہاری آوازیں مختلف ہیں، ہر کسی کی آواز مختلف ہے. جب بولو گی تو پتہ چلے گا یہ ناز بول رہی ہے، یہ سیما بول رہی ہے، یا یہ نہید بول رہی ہے، گل بانو بول رہی ہے. آوازیں مختلف ہیں، زبان ایک ہی ہے. کیا باتیں کر رہی تھی وہ، کیا باتیں کرتی جا رہی تھی، اور پھر کہنے لگی دیکھو خدا نے انسان کے اندر ایک دماغ رکھا ہے، ایک لوسرا ہے چھوٹا سا، اسی میں اندر سبھی کچھ رکھا ہے. کسی کو سوچ اسی میں بس یہی ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں، دماغ وہی ہے، لیکن ہر کسی کو اپنا دماغ اپنے حساب سے چلتا ہے. کوئی بدماش ہے، کوئی انتہائی شریف ہے، کوئی قاتل ہے، قتل ہی کرتا جاتا ہے، کوئی مظلوم ہے، ظلم سہتا رہتا ہے. دماغوں کا اثر ہوتا ہے. خدا کی قدرتوں کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو. خدا نے تو ہر چیز میں اپنی نشانیاں چھوڑی ہوئی ہیں. ہم غور نہیں کرتے، ذرا بھی غور نہیں کرتے. ہاں یہ زبان ہے، یہی زبان ہے. اگر تم سیب کھاؤ گی تو تجھے پتہ چلے گا، تمہاری زبان یہ ذائقہ بتا دے گی. یہ سیب کا گوشت کھاؤ گی، اس کا بھی ذائقہ بتا دے گی، ہر چیز کا ذائقہ بتائے گی، یہ زبان بتائے گی. کیا کہتی جا رہی تھی، ایسی باتیں کری جا رہی تھی، ایسی باتیں کہ جو کبھی ہم نے سوچی بھی نہ تھی، کبھی ہم نے سنی بھی نہ تھی، کبھی سوچی نہ تھی. واقعی یہ خدا کی قدرت تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا کی قدرت تھی. اس خدا کے بن جاؤ، بس اس خدا کے بن جاؤ. جو رستے اس نے بتائے ہیں اس پر چلو، چلتے جاؤ. لاکھوں پیغمبر خدا نے بھیجے، دنیا میں لاکھوں پیغمبر بھیجے، صرف ایک ہدایت کے لے کے آتے، ایک ہی چیز لے کے آتے تھے وہ، کہ خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، بس اسی کی عبادت کرو. اس کے علاوہ کسی کا مت سوچو. شیطان کے شروں سے بچتے رہو، شر سے بچتے رہو. بس یہ پیغام آتے تھے، یہ پیغام ملتے تھے. اور جو عمل کر جاتا تھا کامیاب ہو جاتا تھا. جو نہیں کرتا تھا پھر اپنا حشر بھی دیکھ لے گا. وہ اپنا حشر دیکھ لے گا. وہ دنیا میں بڑے بڑے ظالم لوگ آئے، بے انتہا ظالم لوگ آئے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگے تھے. کیا وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ نشہ تھا ان کو نشہ تھا دولت کا. ہمارے پاس بے انتہا جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم خدا بن گئے ہیں. نہیں، جھوٹے تھے وہ، انتہائی جھوٹے تھے.
خدا تو ایک ہی ہے، خدا تو ایک ہی ہے جو ہر جگہ موجود ہے، جو دلوں میں موجود ہے۔ بس پہچان لو، پہچان لو خدا کو، اپنے پہچان لو۔ کامیاب ہونا ہے تو خدا کو پہچان لو، کامیاب ہونا ہے تو پہچان لو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان رستوں پر چلو، بس انہی رستوں پر چلو جو انہوں نے بتائے ہیں، انہی رستوں پر چلو جو انہوں نے بتائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی، خدا تعالیٰ نے وہ شان بنائی ہے، وہ شان بنائی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خدا تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تم بھی ہے انسان، تم بھی، تمہیں درود بھیجو، اجر ملے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، میں تمہارے اندر کو صاف کر دوں گا، تمہارے گناہ جتنے بڑے ہوں گے میں دھو ڈالوں گا ان کو۔ غافل ہو گئے ہیں ہم، غافل ہو گئے ہیں ہم، بس ایک ہی چیز پہ چل پڑے ہیں، لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہی لذتیں ہمیں ایسی جگہ پہ لے جائیں گی، ایسی جگہ پہ لے جائیں گی جہاں چیخو گے، چلاتے رہو گے، پھر خدا نہ سنے گا، پھر خدا تمہاری چیخوں کو نہ سنے گا، پھر تمہاری چیخوں کو نہ سنے گا، دنیا میں سنے گا، بس دنیا میں سنے گا جو کرو گے۔ یہ دیکھو نا، ہمارے کندھوں پر خدا نے فرشتوں بٹھا دیا ہے، حالانکہ خدا سبھی کچھ آپ خود ہی جانتا ہے، لیکن بٹھا دیا ہے ان کو، لکھتے جا رہے ہیں، جو تم کرتی جا رہی ہو لکھتے جا رہے ہیں، وہ جو بھی انسان کرتا جاتا ہے نا، وہ فرشتے لکھتے جاتے ہیں۔ اچھا کرو گے اچھا لکھا جائے گا، برا کرو گے تو برا لکھا جائے گا، اور جو لکھا جائے گا یہی ہمارے سامنے آئے گا، یہی ہمارے سامنے آئے گا، تب ہم پچھتائیں گے کہ کاش کہ ہم نیکیاں کر لیتے، کاش کہ ہم خدا کو جان لیتے، کاش کہ ہم خدا کو جان لیتے، خدا کے بن جاتے، بس خدا کے بن جاتے۔ آج یہ ذلت نہ دیکھنی پڑتی، آج یہ ذلت نہ دیکھنی پڑتی۔ جب ویسے باتیں کرتی تھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، دوستوں کی بات کرتی تھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، روتی جا رہی تھیں۔ صحیح اس نے کہا تھا، ہم ایک سنکٹ کے لیے آنکھوں اوپر ہاتھ رکھتے ہیں جل جاتے ہاتھ، تڑپ اٹھتے تھے، تو جس میں پھینکا جائے گا وہ خدایا، یا اللہ پاک معاف فرما، یا اللہ پاک معاف فرما، یا اللہ پاک معاف فرما۔ ہم تڑپتی گئیں، وہ آگ جو 70 گنا دنیا سے 70 گنا زیادہ تپش والی ہوگی، جلا دینے والی، ہڈیوں کو 1 منٹ سے 1 سیکنڈ سے پہلے ریزہ کر دینے والی ہوگی، اس آگ میں پھینکا جائے گا۔ کانپ گئی تھی، ہم کانپ اٹھی تھی، وہ بولتی جا رہی تھی، نہیں رکتی تھی، روتی جا رہی تھی، وہ بھی خود بھی روتی جا رہی تھی۔